अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 14 अप्रैल 2026 है। वो एक शेर है, मैं बार बार कहता हूं। और अब इमरान खान अपनी ही पीटीआई की जो क़यादत है, जिनको उन्होंने अपने ही हाथों से चुना, और ये वो खंबे हैं जिनको इमरान खान के नाम के ऊपर वोट मिले, लेकिन अब वो इमरान खान से बेवफाई करते हुए वाज़े तौर के ऊपर नजर आते हैं। तो इमरान खान साहब के बिहाफ के ऊपर मैं ये शेर बोलता हूं कि गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, गैरों की नफरतों का गिला हमने कब किया, अपनों की शफकतों के सताए हुए हैं हम। मैं आपको मुसलसल बताता रहा कि इमरान खान की ये जो कह रहे थे कि खान रिहाई फोर्स रमजान से पहले कहते थे कि हम रमजान के बाद बनाएंगे थे। मैं बार बार कह रहा था कि खान का इलाज नहीं हुआ तो 85% उनकी बेनाई चली जाएगी। लेकिन सुहेल आफरीदी के अनाउंसमेंट के बाद बड़े बड़े लोग मैदान में आए। इमरान रियाज साहब भी आए, सदीक जान साहब भी आए, जो प्रो पीटीआई लोग हैं। उन्होंने जमीन और आसमान के कलाबे बनाए कि ऐसी कोई रिहाई फोर्स ईद के बाद बनने जा रही है। अब पता नहीं, शायद वो बड़ी ईद की बात कर रहे होंगे कि जनाब फट्टे चक दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत अब सलमान सफदर को लेके बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो सलमान सफदर ने वाजे कर दी। और ये एक छोटा सा क्लिप है, 1 मिनट 47 सेकंड का सलमान सफदर साहब का बयान है। और काइंड कर्टसी मतीउल्लाह जान साहब का चैनल है एमजे टीवी, बड़ी उसमें हक और सच बात भी होती है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ एमजे टीवी को। तो हमसे तो मतीउल्लाह भाई नाराज ही रहते हैं, मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन बहरहाल आप जरूर बात हक और सच की करते हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सुनिए कि बैरिस्टर सलमान सफदर के इंकशाफात इमरान खान से मुतल्लिक क्या है, जो असल में बात हुई है वो क्या है, और जो गेम फिराई जा रही है जिसके ऊपर अस्करांडू ब्रिगेड बहुत ज्यादा खुश है, मैं उसकी तफसीलात के ऊपर भी आऊंगा, वो क्या है। लेकिन पहले आप इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो बात हुई है वो सुनिए। इमरान खान साहब ने दोबारा मैं वाजे कर दूं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। सबसे पहले तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि मेरी जो रिपोर्ट थी एज एन अमाइकस, वो 100% एक्यूरेट रिपोर्ट है एज पर द कंडीशन ऑफ मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी। और जो जो उसमें बातें लिखी वो वही बातें जो खान साहब ने बताई। खान साहब ने मुझे ये बताया कि 3 महीने रिपीटेडली जब वो जेल सुपरिटेंडेंट को बताते रहे कि मेरी आंख में ये डिफिकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस पर उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट ने कोई कान नहीं धरे, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसके बाद उनकी मुकम्मल 100% बिनाई चली गई, जिसको आप कहते हैं कि ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई फॉर मेनी डेज, राइट। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, जो हमें तब पता ही नहीं है। उसके बाद उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जब इंजेक्शंस लगाते हैं और पिम्स लाते हैं, तो उसके बाद जो आंख की रिकवरी होती है वो रिकवरी 15% होती है एज पर द रिपोर्ट ऑफ पिम्स डॉक्टर्स। डॉक्टर आरिफ का हवाला दूंगा। तो डॉक्टर आरिफ साहब के मुताबिक, जो इमरान खान साहब ने मुझे बात बताई, कि डॉक्टर आरिफ ने उनको बताया कि आपकी आंख में 15% बेहतरी आई है। अब आखिरी जुमला और बात खत्म, कि इमरान खान साहब के बकौल उस 15% से आगे मेरी आंख में कोई बेहतरी नहीं आई। ये उन्होंने बहुत वाजे मुझे 2 से 3 मरतबा कर दिया कि जो मुकम्मल बिनाई जाने के बाद, 15% बिनाई आने के बाद से अब तक, मैंने उनसे पूछा वो ऐनक या ट्रीटमेंट या ड्रॉप्स, उन्होंने कहा ऐनक बिल्कुल फजूल है, बेकार है, उससे स्ट्रेन बढ़ता है, मुझे वैसे ही धुंधला नजर आता है, मुझे कुछ उससे आंख की मेरी बिनाई। तो ये बड़े सीरियस मामला। खान साहब की तरफ के लिए मेरा एक और शेर है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था खान साहब के, निचियां दी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, निचियां दी अशनाई कोलों फैज किसे नहीं पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और खान साहब ये बात लाजमी तौर के ऊपर आप समझ गए। इसीलिए जो दूसरी बात नहीं की जा रही कि खान साहब ने कहा कि यार अगर सुहेल अफरीदी और उसके साथ मीना गुल अफरीदी और शाहिद खटक, ये वो चैंपियंस हैं जो कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के चैंपियन थे, नौजवान थे, इसलिए उन पे एतबार करके स्वीट बॉय अली अमीन
کی کابینہ کا حصہ تھے, وہیں پہ یہ پکڑے جا چکے تھے, لیکن پھر بھی خان صاحب کے پاس اور آپشنز کی کمی تھی. انہوں نے کہا شاید نوجوان غیرت کریں گے, شرم کریں گے, حیا کریں گے, لیکن انہوں نے بغیرتی کی تمام تر انتہائیں جو ہے وہ پار کر دیں. کیسے, میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ ذمہ داری دی, ان کو عزت دی, ان کو عہدہ دیا. عمران خان کے نام کے اوپر عہدہ ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان اپنی 85% بینائی کھو چکے ہیں, اور نہ صرف اٹیالہ جیل میں بلکہ کوٹ لکھپت جیل میں بھی ضعیف بزرگ ڈاکٹر یاسمین راشد, سرفراز چیمہ جیسے جو لوگ ہیں وہ آج بھی بیماری کے باوجود قید اور مطلب ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں, ان کو بھی نہیں چھڑایا جا سکا. اور کہا گیا کہ جناب ذمہ داری ہی لے لی گئی ہے سہیل افریدی سے. بھائی خان کو پتا ہے کہ یہ بغیرت ہے سارے کے سارے. علی امین جتنا بغیرت تھا, یہ اس سے بڑا ایک بغیرت, بلکہ اسی کا چیلا ہے, اسی کی نگرانی کے اندر تربیت پا کے آیا ہے. علی امین کی کرپشن کا دفاع کرتا تھا, میرے سے آ کے براہ راست لڑتا تھا. اس کے جو ہے جب یہ منسٹر تھا تو کرپشن کے کیسز سامنے آئے, پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے مجھے کرپشن کے کیسز بتائے, ثبوت میرے پاس موجود ہے. پاکستان میں اعلیٰ قیادت ہے, میں ان کو ایکسپوز کروا کے مروانا نہیں چاہتا, ان کو بھی جیل میں نہیں ڈلوانا چاہتا, نہیں بتا سکتا میں کون ہے, لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیتا ہوں کہ ثبوت میرے پاس آئے کہ علی امین کی گنڈا پور کی حکومت میں یہ سہیل افریدی شامل تھا اس کے اندر, یہ کرپشن کر رہے ہیں انیوا. میں نے اس کو پبلک کیا, سہیل افریدی میرے سے ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آ کے براہ راست لڑ پڑا, اور میں نے کہا تمہاری اوقات مجھے بھائی مجھے پتا ہے تم اپنا چیف منسٹر بچا رہے ہو, لیکن یہ حرکتیں مت کرو, اپنی اعلیٰ قیادت سے پہلے پوچھ لو. اعلیٰ قیادت کو میں نے کہا کہ یہ اس کو لگام ڈال لیں, یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیونکہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو چیف منسٹر لگایا ہے اس لیے میں چیف منسٹر کا دفاع کر رہا ہوں. تو اب انہی عمران خان صاحب نے جن کے پاس کوئی معلومات سرے سے ہے ہی نہیں, اور وہ اس وقت 85% اپنی بینائی واضح طور کے اوپر گوا چکے ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ ان کو اصل خبریں تو مل ہی نہیں رہی, صرف پاکستان کا کنٹرول میڈیا ان کو دیکھنے کے لیے اور کنٹرول اخبار ان کو پڑھنے کے لیے مل رہے ہیں. تو اس میں بھی ان کو سمجھ خان کو آ گئی ہے کہ کھوٹے سکے ہیں سارے سالے, ان کھوٹے سکوں کو انہوں نے لگایا, اور ان کھوٹے سکوں نے آگے سے کیا کیا, ہارٹیکلچرل کا, پشاور کا بیوٹیفیکیشن کا کوئی 100 ارب کا ٹینڈر پیپرا رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے مینا گل افریدی کا اس کے اندر نام آ رہا ہے, شاید خٹک نہیں کا نام بھی مختلف معاملات کے اندر آ رہا ہے, اور سہیل افریدی کا نام آ رہا ہے. اور میں نے دوبارہ اسی اعلیٰ قیادت سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ان کو وقت دو, میں نے وقت دیا, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو عمران خان سے ابھی بھی وفادار ہے لیکن مجبور ہے, وہ خود کہتے ہیں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے بغیرتی کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر. میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں, بڑے ٹاپ نوچ جو اس وقت عمران خان نام لے کے جن کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہے ہیں, اور عمران خان نے فرسٹیشن کے اندر کہا کہ ان بغیرتوں کو دفع کرو, اور اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر عباس صاحب سے پوچھو, ان کو یہ کسی کھاتے میں لکھتے نہیں ہے کہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. وہ عمران خان کہہ رہا ہے پھر بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے. اور تم صبح شام تحریک کا نام لے کے خان رہائی سپر مین تحریک چلے گی. عمران ریاض صاحب نے اتنا اس کا ڈنڈورا پیٹا, صدیق جان ابھی بھی کلین چٹ دینے کے لیے, یہ وہ گروپ ہے جس کو یہ لوگ خود کہتے ہیں ایک خاص مخصوص گروپ ہے جس کے آپ لوگ فین ہیں سارے کے سارے, اس پہ بات کی جائے تو چھالے ایسے مارتے ہیں جس طرح تتے توے کے اوپر پیر آ گیا. تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ کیوں یہ اب ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اب یہ کہتی ہے کہ کرپشن کا بازار گرم ہے. میرے پاس مسلسل رپورٹیں آ رہی تھی جو کہ انہوں نے بیوٹیفیکیشن پشاور کا بجٹ نکالا رمضان کے اندر, میں چپ رہا, میں نے کہا نہیں بھائی کوئی بات نہیں, وقت دے دیں, اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی چپ رہی کہ وقت دے دیں ان کو. لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ, میں ثبوت سامنے رکھتا ہوں جو مجھ تک پہنچے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں, لیکن یہ واضح ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر یہ حکومت ہے, اور وہ عمران خان کے نام کی بنی ہے, لیکن وہ عمران خان کے نظریات کا قتل عام کر رہی ہے اس وقت. اٹ از اے مرڈر آف این آئیڈیالوجی. نظریات کے, خان کے نظریات کا قتل عام ہو رہا ہے. اور اسکرانڈو بریگیڈ فوج بہت خوش ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ, اور اس میں اور باقی پارٹیوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے,
اور عمران خان کو جیل میں ڈال کے انہوں نے بہرحال ثابت تو کر دیا کہ یہ باقی سارے رلو کٹے. پہلے کور کمانڈر جو ہے جنرل عمر بخاری سہیل افریدی کو بلا کے کور کمانڈر ہاؤس میں بٹھا لیتا تھا. اس کی ابھی حرکتیں دیکھ کے, جو لیٹسٹ حرکتیں ہیں وہ دیکھ کے اب اس نے کہا کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں. بریگیڈیئر عمر کو کہا گیا ہے کہ یار تم اس کو دیکھ لیا کرو. سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی جو ہے بریگیڈیئر عمر ہے, سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی خیبر پختونخوا بریگیڈیئر عمر ہے, اس کو کہا گیا کہ یار ان کو تم ہی نپٹا کرو, ٹھیک ہے نا, میرے پاس اس کو مت لایا کرو, کیونکہ اس کی جو اوقات ہے ظاہری بات ہے خود بھی جرنیل جو ہے وہ نیکسٹ لیول کے جو ہے وہ کرپشن کے اندر انوالو ہے, نیکسٹ لیول کی کرپشن کے اندر انوالو ہے. جو میرے پاس اس وقت ثبوت سامنے پڑے ہوئے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میں ظاہری بات ہے اس وقت شیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ بات انتہائی واضح ہے کہ انے واہ اس وقت دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے اندر, پوسٹنگ ٹرانسفرز کے نام کے اوپر, ٹینڈرز کے نام کے اوپر, اور آئی ایس آئی مزے کے ساتھ جو ہے وہ سارے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے. اور یہ وہ فائلیں ہیں, پہلے سہیل افریدی کے رشتہ داروں کے اوپر فائلیں انہوں نے بنائی نہیں تھی, اور سہیل افریدی کو ہم کہتے تھے کہ یار کیوں ڈرتا ہے بھائی, تو اس علاقے میں اگر کوئی چرس مرس والا جو کام شام ہے تو وہ تو وہاں کے کلچر کا حصہ ہے, اور وہ کاروبار کے طور کے اوپر اگر تیرا کے اندر یا جمرود کے اندر ہوتا ہے تو تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے, تیرے اوپر تو خام خام الزام لگایا جا رہا ہے, تو بھائی جڑے کا بچہ بن کھڑا ہو. لیکن اب اگر سہیل افریدی کانا نہ ہوتا, اور جو قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی, جو اس وقت اعلیٰ ترین قیادت ہے, جو وہ باتیں کر رہی ہے, جو وہ باتیں بتا رہی ہے, اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بھائی سہیل افریدی اب ان کا کانا مکمل ہو چکا ہے. یہ جو فائلیں بن رہی ہیں ان کے اندر اس کا سہیل افریدی کا جو میرے پاس جس طرح کے کاغذ ہیں اور جس طرح کی پوسٹنگ ٹرانسفر, میں صرف اس کی آپ کو چند گلمسز دیتا ہوں, چند لوگوں کا کی کوسچنز میں نے پوچھے ہیں, جو سوال پوچھے ہیں ان کے جو جواب آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ انے واہ کرپشن جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے, اور کرپشن کے ثبوت جو ہیں وہ اس وقت تمام کے تمام کے پی کے کے اندر بریگیڈیئر عمر شریف, سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ, اس سے پہلے جو ہے وہ نیا بریگیڈیئر پروموٹ ہوا تھا, کرنل عمر تھا تب بھی وہیں پہ تھا, 98 لانگ کورس کا ہے, اور وہ اب اس کو آرڈر دے کے اپنے کام کرواتا ہے. سہیل افریدی دائیں سے بائیں ہو کے تو دکھائے, خان رہائی تری چپ ہے, پریشر ریلیز کرنا ہے, ایک جلسہ ملسہ کر لو, چلو ٹھیک ہے شاباش, مردان میں جلسہ کر رہے ہیں سالے یہ جا کے, وہ بھی ان کو اجازت دی گئی ہے. سہیل افریدی اپنی مرضی سے اپنے منہ سے کوئی الفاظ بھی نہیں پھوٹ سکتا, یہ سہیل افریدی کی اوقات ہے, اور یہی مینا گل افریدی کی اوقات ہے, یہی شاہد خٹک کی اوقات ہے, یہ ان کی پوری کابینہ کی اوقات ہے یار. پہلے وہ سیف اللہ, بیرسٹر سیف اللہ بڑا خوش ہے, وہ کہتا ہے مجھے گالیاں دیتے تھے نا, علی امین بھی بڑا خوش ہے, مجھے گالیاں دیتے تھے, اب یہ دیکھ لو یہ کیا کر رہے ہیں. وہی کام ہو رہا ہے سارے کا سارا, ساروں کا یہی کہانی ہے. اور موقع تھا پچھلے 45 دن میں یہ اپنی گیم ڈال سکتے تھے, عمران خان نہ صرف باقیوں کو آزاد کرا سکتے تھے, انہوں نے نہیں کروایا. اور ان کے فائلوں کے اوپر کاؤنٹر فائلیں, آئی ایس آئی کا بریگیڈیئر عمر شریف جو ہے فائلیں بنا رہا ہے, اور دوسرا اس کی بالکل کاؤنٹر فائلز جو ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں, اور وہ بریگیڈیئر ندیم یعقوب بنا رہا ہے کے پی کے کے اندر, وہ بھی ملٹری انٹیلیجنس کا سیکٹر کمانڈر ہے, سروے سیکٹر کمانڈر ہے, 98 لانگ کورس کا ہی, وہ بھی دونوں نے صحیح فائلیں رکھی ہوئی ہیں, اور کور کمانڈر کو کہا کہ سر اس کو آپ منہ مت لگایا کریں, اس کی اوقات نہیں ہے, سہیل افریدی کی اوقات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بھائی ادھر جو ہے حیات آباد فیز 6 میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, اور یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کی طرف سے مجھے یہ موصول ہوا کہ یار یہ اس وقت, میں نے کہا چیز ثبوت کیا ہے, انہوں نے مجھے کاغذ بھیجے, مجھے انہوں نے کوئی بیان بھیجے, میرے پاس پڑے ہوئے, لیکن میں نے پھر بھی الزام نہیں لگایا. انہوں نے الزام لگایا, میں نے پھر بھی الزام نہیں لگایا. میں نے سوال پوچھا صرف, میں نے کہا یار یہ بندہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ہادی, اور عرف عام میں اس کو پتنگ کہتے ہیں. یہ کبھی بزنس کلاس میں اس کی اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں تھی, لیکن ابھی یہ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کرتا ہے, عمرہ شمرہ کرنے جا رہا ہے, لیکن الزام لگایا. میں نے پوچھا بھلا پشاور والے بتائیں شخص کون ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ نام ہے ہادی عرف پتنگ, خود کو سہیل افریدی کا کزن بتاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو لوگوں نے کمنٹس دیے, لوگوں نے کہا کہ ظاہر خان کہتا ہے لالا یہ ایک نمبر کا حرام خور ہے, سہیل افریدی کا رائٹ ہینڈ ہے, جو کرپشن سہیل افریدی اس بندے سے کروا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں آپ کو ایسا مثال کبھی نہیں ملے گا, یقین کرو اس کے بدلے زرداری اور نواز شریف فرشتے ہیں. یہ بات کی جا رہی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ پروفائلز ہیں جو عمران خان کے نظریاتی ورکرز ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں. معذرت آواز میں اونچی کر رہا ہوں لیکن غصہ چڑھتا ہے نا. ٹھیک ہے, مزید اس کے بارے میں کہا گیا, دانیال عزیز صاحب فرماتے ہیں جناب کہ یہ وہ والا ڈینی بوائے نہیں ہے, یہ دوسرا دانیال عزیز ہیں, یہ بھی پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں. ٹھیک ہے, اٹک جیل میں پریزنر رہ چکے ہیں عمران خان کے نام کے اوپر.
ٹھیک ہے نا جی. یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکاری ٹھیکوں کی ڈیل ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے کے پیسے لیتا ہے. کیسے لیتا ہے بھائی, اس کی کیا اوقات ہے؟ درمیان میں بھائی جان یہ تصویر شیئر ہوئی, یہ صاحب کہہ رہے ہیں سر جی یہ فیصل جان خٹک ہے, شاید خٹک کا فرنٹ مین اور کزن. صاحب نے کزن اور ڈزن والا کام یہاں پہ کیا ہوا ہے جی. یہ میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو حقیقت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. میں کوئی اپنے پاس سے تو کوئی بات بنا کے نہیں بتا رہا, حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس یہ تفصیلات کہاں سے آئی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہانی چل کیا رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے نظریات کا قتل کس طرح کیا جا رہا ہے, اور پھر میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کس منہ سے یہ ٹارزن گروپ جو ہے عمران ریاض صاحب اور صدیق جان صاحب کس منہ سے ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اور کیوں ان کی سپورٹ کرتے ہیں, اور کیا وجہ کیا ہے بھائی, یہ کہانی کیا چل رہی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. مزید لوگ یہ فرماتے ہیں, اور مجھے پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت نے یہی بات بتائی جو یہاں پہ کمنٹس کے اندر لکھی جا رہی ہے عوام کی طرف سے. لیکن میں نے صرف سوال پوچھ لیا کہ کون ہے, میں زیادہ باتیں تو نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ آپ دیکھیں. اشرف علی خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سہیل کا فرنٹ مین ہے, سہیل افریدی کا ٹھیکوں کا سوداگر ہے, اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسوں کی ڈیلنگ یہی کرتا ہے, اس سے پہلے دکان پر سیلز مین تھا. اس کے علاوہ سہیل کے بھائی بھی اب ٹھیک ٹھاک دیہڑیاں لگاتے ہیں. لوٹ مار سیل مچی ہوئی ہے. عمران خان کا نام لے کے کرپشن کا تکون سہیل, مینا اور خٹک, سہیل افریدی, مینا گل افریدی اور شاید خٹک. خان صاحب, عمران خان صاحب, نیچے آدھی شنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا, ککرتے انگور چڑھایا, ہر گچھا زخمایا. ٹھیک ہے, سہیل کا کزن ہے, لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بے لگام کہتے ہیں کہ his reality isn't hidden, everyone knows him well. Salar had already laid bare the truth long before Ramadan arrived. لیکن ہم تو آپ کو موقع دے رہے تھے کہ آپ جو ہے شاید جو ہے وہ کر جائیں, کوئی بات سن جائیں. ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں خٹک صاحب ان کے اپنے کہتے ہیں کہ شاید خٹک نے مجھے 2019 سے بلاک کیا ہوا ہے, اور اس کو میں 2018 میں آئینہ دکھایا تو بلاک کر کے بھاگ گیا. شروع دن سے کہتا ہوا آیا ہوں بندہ 2 نمبر ہے, پر ان لوگوں کو ہیرو بنایا گیا. افسوس, جس کو بھی عمران خان بناتا ہے ہیرو یہی بن جاتا ہے سارے کا سارا کام. ٹھیک ہے, یہ جو ہے وہ سالار وزیر کی بات کریں, انہوں نے یہ تمام لوگوں کو ایکسپوز کیا, انہوں نے بھگتا. ایک وہ دوسرا لڑکا ہے ذیشان حیدر, اس نے بھی جو ہے وہ میرے خیال میں نام یہی ہے, میں نام شاید غلط لے جاتا ہوں معذرت کے ساتھ, تو پھر آپ کمنٹس کے اندر کریکٹ کر دیجیے گا. اس کو بھی اس نے علی امین کے دور سے ان کو جو ہے وہ بات چیت ان کے ساتھ کر رہا تھا, اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاملات آپ کے سامنے آئے. جو ان کو ایکسپوز کرتا ہے ان سالوں کو, وہ سارے کا سارا یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ہے یہ سوشل میڈیا کے ٹاؤٹے سارے کے سارے. آپ کی اوقات ان لوگوں کی میں تصویریں دکھانا نہیں چاہتا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں اس سطح کے اوپر جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ سالے دگڑ دلے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے, ان کی آپ اوقات دیکھیں, ان کی بات دیکھیں, اور ان کی چال ڈھال دیکھیں, اور ان کے بارے میں اس وقت جو فوج نعرے مار رہی ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں کہتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور باقی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. پی ٹی آئی مائنس عمران خان اور باقی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ثابت ہو چکی ہے. اور پی ٹی آئی پنجاب کے اوپر آپ آ جاؤ, گورنمنٹ کے پی کی ہے نا, اس لیے ہم بتاتے ہیں ٹھیکے کے پی والے دے رہے ہیں, انیہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. پنجاب میں لوگ کہتے ہیں جی ان کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے. اور ماما وہ مشوق اعظم کو ایکسپوز کس نے کیا ہے؟ ہم نے تو کیا ہے. سندھ کی کہتے ہیں آپ بات نہیں کرتے, سندھ میں جتنے کرپشن کے کیسز ہیں ہم نے کھولے ہیں سارے کے سارے. لیکن سندھ میں جس طرح حلیم عادل شیخ کو بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی نے آگے رلو کٹا بنایا ہوا اپنا, لیکن وہ چیف منسٹر تو نہیں ہے. اسی طرح بریگیڈیئر عمر شریف نے یہاں پہ جو ہے اپنا کٹا بنایا ہوا ہے, رلو کٹا بنایا ہوا ہے. اس کو سہیل افریدی کو مذاق ہے یار, اتنے عرصے سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی مرضی کریں گے, منمانی کریں گے, اور پھر ان کا آفیشیل میڈیا لانچ ہو جائے گا, اور ان کو بچانے کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ عمران ریاض صاحب اور جناب صدیق جان صاحب جیسے جو لوگ ہیں لائن کے اندر لگی ہوئی ہیں, پورا گروپ ہے ان کا, ایک اور بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی اچھے طریقے سے. یہ پورا ایک اپنے آپ کو اصل صحافی سمجھنے والا گینگ ہے, وہ آ جائے گا سامنے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اس وقت, اور پی ٹی آئی آفیشیل ان کو چلائے گا. یہاں پہ اظہر مشوانی وغیرہ ان کا جو ہے وہ چھاپے گا بار بار, انہی کے کلپس ڈالے گا. اور یہاں پہ جتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے پاکستان سے باہر بیٹھ کے بول سکتے ہیں, جو بول رہے ہیں انہوں نے ایکا کیا ہوا اندر کے, نہیں جائی نظریات کے محافظ ہم ہیں, لیکن پیچھوں جڑا ہے وہ سہیل افریدی اینڈ پارٹی جو ہے ان کو سپورٹ, ان کو کیوں کرنا ہے سپورٹ یار؟ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے, قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا تھا کہ کے پی جو ہے وہ جمہوری اتحاد کرو, جمہوری احتجاج کرو, صوبہ بند کر دو. کیا بند؟ نہیں. ڈرامہ جب پریشر زیادہ آتا ہے تو اڈیالے کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں سالے, بس اس سے زیادہ کیا ہے وہاں پہ ان کا کیا ڈرامہ ہے. اور ابھی زیادہ پریشر آئے گا تو یہ عیسائی والے اس کی ملاقات کروا دیں گے, اور باہر آ کے جس طرح علی امین جا کے بڑکے مارتا تھا, اور یہ باہر آ کے بڑکے مارے گا, اور عمران خان سے ملنے سے ڈرتا ہے یہ. عمران خان اس کو سوتا کر دے گا,
ان کو پتا ہے, اس لیے یہ نہیں ملتا. ان کو پتا ہے علی امین تو جو ہے خود فکس کر لیتا تھا خان صاحب کو, یہ تو آگے سے بولنے جوگا بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, اوقات سے زیادہ مل گیا, عزت سنبھالی نہیں جا رہی. نچیاں دیا شنائی کلو فیض کسے نہیں پایا, ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا. یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کے حالات ہیں. اور یہ فوج والے مزے مارے, مجھے مارے, وہ کہتے ہیں جی کر دیا ہم نے مائنس عمران خان کرنا تھا پی ٹی آئی کو, ہم نے کر دیا مائنس عمران خان. پنجاب کے اندر وہ علی امتیاز اڑائے, چاہے جنرل امتیاز اڑائے کا بیٹا اور حافظ فرت ہے, اس کو گودی کے اندر بٹھایا ہوا ہے راجہ سلمان اکرم صاحب نے, اور وہ چڑیا گھر سے اپنے آرڈر لیتے ہیں بریگیڈیئر رضوان شریف سے. ایک تو سارے شریف ہیں یار, عمر شریف 98 لانگ کورس, بریگیڈیئر رضوان شریف 98 لانگ کورس. وہ تسی سارے دے سارے شریف ہی ہو, اندروں تسی شریف اولے شریف ہو جدے شروع چ شیندرے شر آتا ہے. ٹھیک ہے, میرے اوپر کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں 99 کے افسروں کے نام نہیں لیتا. پھر تم لوگ لیڈ کر رہے ہو اس لیے نہیں لیتا. سیکٹر کمانڈر تو کوئی نہیں 99 والا نا, سارے تم لوگ ہی ہو نا. 99 والوں کو بھی چھوڑا نہیں ہم نے, فکر نہ کرو. جہاں پہ آیا ان کو بھی نہیں چھوڑا. تمہیں کیسے چھوڑیں گے, تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس وقت. 98 لانگ کورس بریگیڈیئر جاز عباسی سندھ کا سیکٹر کمانڈر. جتنا پاکستان کے اندر گند اور کرمنل کام ہو رہا ہے, جتنا گند جو ہے ڈیری حسن آباد کے گٹر کا ڈھکن جو بیٹھا ہوا ہے, جو فیل واشل جو بیٹھا ہوا ہے, وہ یزید وقت جو کر رہا ہے, وہ ان سیکٹر کمانڈر کے سر کے اوپر کر رہا ہے. سندھ سے شروع کرو, ادھر اعجاز عباسی بیٹھا ہوا ہے. پنجاب میں آؤ, رضوان شریف بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر آپ آ جاؤ پشاور میں آ جاؤ, عمر شریف بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان چلے جاؤ, طلع قریشی بیٹھا ہوا ہے. سارے 98 لانگ کورس بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر. اور ان کے باس ڈرٹی آ رہی ہے جی, وہ لیفٹیننٹ جنرل بننے کی تیاری چ. یہ حقیقت ہے پاکستان کی یار. اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ سہیل افریدی اور یہ مینا گل مول, ان کو سائڈ پہ کرو, ان کی اوقات نہیں ہے. کور کمانڈر کو کہتے ہیں سر مت ملا کرے, آپ ہمیں بتایا کریں کیا کروانا ہے ان سے. کیونکہ کور کمانڈر نے پہلے ان کو انیکسی کے اندر بٹھا کے سہیل افریدی کو جو ہے نا وہ مشروق ترکی سے اس کا اسپیشل آتا ہے وہ پلایا تھا. یہ اسی کے اوپر یار بک گیا یار. مطلب اپنا ایمان کا سودا کرایا, عمران خان کا سودا کرایا, 85% اس کی نظر چلی گئی ہے. اور پھر اس پہ بات کرو, کہتے ہیں خبردار پارٹی توڑے ہو. لعنت تم لوگوں کے اوپر, کھلے کھوئے تم لوگ. یہ تمہاری اوقات ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. ہم عمران خان اور اس کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, نہیں تو تمہاری ٹوٹل کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے سارے کھمبوں کی, جس کو عمران خان کی وجہ سے جو ہے ووٹ ڈلا ہے. 90% پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو اب کہانی شروع ہو گئی ہے, اب بال رول کر رہی ہے. ابھی اس میں ٹارزن گروپ بھی جائے گا, اور اس میں یہ جو ڈرامہ ٹن ٹکور پروگرام چل رہا ہے یہ بھی چلے گا اب سارے کا سارا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یار, مجھے تو اتنا زیادہ کہانی جو ظاہری بات ہے, میں لندن کے اندر بیٹھا ہوں تو آپ کے اندر میں ویریفائی کیے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتا. میں پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ عمران خان, ظاہری بات ہے وہی کہتے ہیں بغیرتی کوٹ کوٹ کے پی ٹی آئی کے اندر بھری ہوئی ہے, لیکن جو چاہتی ہے کہ عمران خان کے نظریات زندہ رہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر کے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. عمران خان احتساب, تحریک انصاف احتساب کے نعرے کے اوپر آئی ہے. ہم نے تو اس لیے خان کو ووٹ دیا تھا, میرا لوکل ہے, میں نے عمران خان کیوں ووٹ دیا تھا, زندگی میں پہلی دفعہ ووٹ دیا تھا, دوبارہ ووٹ دیا, اس کو الیکٹ کروایا. کیوں دیا تھا؟ کیونکہ خان صاحب نے سیٹ چھوڑ دی تھی ہمارے والی, پھر ان کی جگہ انہوں نے بندہ کھڑا کر دیا تھا دوسرا, اس کو ووٹ دے دیا تھا. افسوس ہوتا ہے, شیخ رشید کو ووٹ دیا تھا ہم نے پھر خان صاحب کے کہنے پہ. وہ کدھر ہے؟ سارے کے سارے نہیں یار, فوج چلا رہی ہے یار, ٹھیک ہے چلا رہی ہے فوج, لیکن تم اپنا کنڈکٹ ایسا رکھو کہ وہ ابو بورڈ ہو, اور کسی کے باپ کی جرت نہ ہو. ان 2 ٹکے 98 لانگ کورس کے بریگیڈیئرز ہیں, اور 99 والے میرے اپنے کورس میٹس بھی, ان کی کیا اوقات ہے یار کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے انہوں نے تھلے لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ تو بڑا لیول تمہارے لیے اونچا ہے, تمہیں تو کرنیل جو اوسی ہیں انہوں نے آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. ان کے کانے کیوں ہو تم؟ کیونکہ یہ حرکتیں کر رہے, تمہارے فرنٹ مین ہے عادی عرف پتنگ, سیلز مین اگلا بندہ. اور ابھی جناب ان کے ششکے چیک کریں, یہ ابھی جو ہے یہ پھرتے ہیں بزنس کلاسوں کے اندر. کیوں بھائی, کہاں سے؟ اور لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو عزیزان من, اگر عمران خان کو آزاد کرانا ہے تو عمران خان کے نام کے اوپر جو کھمبے بیٹھے ہوئے ان کو ان کی اوقات کے اندر لانا ہے. اس کے بغیر یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے. اور جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹارزن بن کے جو لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے سوال پوچھیں نا یار. بس بہت ہو گیا نا یہ ڈرامہ کہ جب قربانیاں دی ہیں, کس نے دی ہیں؟ سب نے دی ہیں قربانیاں. ہوگی نا قربانیاں ابھی ساری, آرام سکول سے بیٹھے ہوئے نا, کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو؟
پوچھیں ان سے پلیز. نہیں پوچھیں گے تو آپ خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں پھر, اور کوئی دوسرا نہیں ہے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے اپنا خیال رکھیے. لائیو سٹریم میں آج ملاقات ہوتی ہے. اور جو ایران کی سچویشن ہے, انٹرنیشنل سچویشن ہے, بہت مزید گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے اوپر میرے خیال میں ایک اور لائیو سٹریم بہت ضروری ہے. اور آج پھر لائیو سٹریم کے اندر آپ سے تقریباً رات 9:30-10 بجے کے قریب جو ہے پاکستان ٹائم کے مطابق ملاقات ہوتی ہے. خدا